यस्तवी मिनकुम मन अनफक मिन क़ब्लिल फ़त्हि वक़ातल। फरमाया तुम में से बराबर नहीं हो सकते वो जिन्होंने फ़तह मक्का से कबल अल्लाह के रस्ते में खर्च किया और अल्लाह के रस्ते में जिहाद किया, वो बराबर नहीं हो सकते। औलाइका आज़मु दरजतम मिनल लज़ीना अनफ़क़ू मिन बादु वक़ातलू। फरमाया कि वो मर्तबे में उनसे बड़े हैं जिन्होंने फ़तह मक्का के बाद अल्लाह के रस्ते में खर्च किया और फ़तह मक्का के बाद अल्लाह के रस्ते में जिहाद किया। जिन्होंने पहले खर्च किया था, जिन सहाबा ने, जिन अहले बैत ने फ़तह मक्का से पहले अल्लाह के रस्ते में जिहाद किया और अल्लाह के रस्ते में खर्च किया, उनका दर्जा उनसे बड़ा है जिन्होंने फ़तह मक्का के बाद खर्च किया और फ़तह मक्का के बाद अल्लाह के रस्ते में जिहाद किया। लेकिन रब फरमाता है वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने सब के साथ ही जन्नत का वादा फरमा लिया। दर्जा उनका बड़ा है। जिन सहाबा ने फ़तह मक्का से पहले खर्च किया था, फ़तह मक्का से पहले जिहाद किया था, दर्जा उनका बड़ा है। लेकिन रब करीम ने वादा सब के साथ जन्नत का किया है। वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर, और अल्लाह को तुम्हारे कामों की खबर है। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए उन लोगों को मुंतखब फरमाया जो कायनात के सबसे बेहतरीन लोग थे, जो सबसे ज़्यादा अच्छे नज़रियात वाले, अच्छे अमाल वाले, मुखलिस लोग थे, उनको हुजूर का सहाबी बनाया। और अल्लाह ताला ने जिनको मेरे नबी पाक की नस्ल में पैदा किया, वो बड़े कीमती लोग थे, वो बड़े बावकार लोग थे, वो लोग थे जिनके यहाँ बच्चा बच्चा नूर से बना हुआ था। वो ऐसे वजूद थे कि जिन लोगों का हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से खून का रिश्ता था, जिनका खमीर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस ख़ानदान में से था। इन लोगों की जो बुलंदी शान है, इनके जो मरातब हैं, इन लोगों की जो अज़मतें हैं, हम तकरीरें सुनते हैं, बातें सुनते हैं, लेकिन उससे जो हमें नज़रियात अक्स करने चाहिए वो अक्स नहीं कर पाते। यानी आपने कभी तवज्जो से ये बात सुनी हो कि वली, गौस, कुतुब, अब्दाल, मुहद्दिस, मुफस्सिर, ये सब मिल के भी किसी सहाबी के कदमों की खाक तक को नहीं पहुंच सकते। वो शख्स जिसने 40 साल दिन को तबलीग दीन की, रात को इबादत की, वो भी किसी सहाबी के मकाम तक नहीं पहुंच सकता। क्यों? इसलिए कि ये ख़ास लोग थे जिन्हें अल्लाह ताला ने हुजूर के सहाबा और अहले बैत बनाया। इनके जो दराजात हैं, इनकी जो बुलंदियां हैं, इनकी जो अज़मतें हैं, आप कभी गौर करें ना कि हज़रत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा ये रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहलिया मोहतरमा है। ये वो पाक बाज इज़्ज़त वाली खातून है जिसे रब का सलाम आता है। सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि सैयदा आयशा के फ़ज़ाइल तो रेत के ज़र्रों और दरख्तों के पत्तों से भी ज़्यादा हैं। और आपको हदीस में मिलेगा कि ये वो इज़्ज़त वाली खातून है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कि जिनको हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम जैसी हस्तियाँ भी सलाम कहती हैं। कौन मुकाबला करे उस खातून का कि जिस सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा को मेरे नबी ने फरमाया ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिसने इसे राज़ी किया उसने मुझे राज़ी किया, जिसने इसे नाराज़ किया उसने मुझे नाराज़ किया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख़ानदान का वो हसीन गुलदस्ता, हुजूर की सारी अज़वाज, नबी पाक की चारों बेटियाँ, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नवासे हसनैन करीमैन। कभी आप इस कैफियत को समझे ना तो यकीन करें कि कई दफ़ा दिल करता है कि यार ज़ुबानों से ये नाम ही ना लिए जाएं, हमारी ज़ुबानें ही इस काबिल नहीं हैं। हम अपनी ज़ुबानों को कितनी दफ़ा गुस्ल करें और हम कितनी दफ़ा इनको धोएं मुश्क और अंबर के साथ, तो फिर भी शायद इस काबिल ना हो कि इन हस्तियों के नाम को भी हम अपनी ज़ुबान से अदा कर सकें। हसनैन करीमैन, हुजूर के जिगर के टुकड़े, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वो हसीन नवासे जिनको सीने से लगा के हुजूर फरमाए ऐ अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी मोहब्बत फरमा, और जो मेरे इन शहजादों से मोहब्बत करे उनसे भी तू मोहब्बत फरमा। आप कभी गौर करें कि ऐसे लोगों के बारे में किसी शख्स ने अगर कजी कर दी, वो गौर तो करे, वो अपनी हस्ती तो देखे, वो अपना मेयार तो देखे, वो किसकी बात कर रहा है, वो किन लोगों के तज़किरे कर रहा है, वो किन पर तबसरा कर रहा है।
حضور کی ازواج، نبی پاک کی بیویاں، حضور کی 4 بیٹیاں، حضور کی شہزادیاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک. اے پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوب نبی ہے. آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے. اور پھر دوسرا جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر بیان کیا، فرمایا یہ ابو بکر ہے، میں نے سب کے احسانات کے بدلے چکا دیے، اس کو پکڑ کے رب کی بارگاہ میں لے جاؤں گا، کہوں گا اے اللہ تو ہی سے بدلہ عطا فرما. کبھی آپ اس رنگ کی کیفیت کو دیکھیں. یہ اتنا عظیم شخص، یہ اتنا پیارا شخص کہ کریم محبوب فرمائے مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر صدیق کے مال نے دیا. اور فرمایا جب اس کے پیسے میرے پاس آئے تو میں نے اپنے سمجھ کے خرچ کیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اور لوگو میرے عمر کی تو وہ شان ہے، اس کا تو وہ مقام ہے کہ شیطان اس کو دیکھ کے رستہ بدل جاتا ہے. اور فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو خطاب کے بیٹے عمر ہوتے. وہ یارو عثمان غنی، ان کو میرے رسول پاک نے 2 بیٹیاں دیں، 2 بیٹیاں. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پنڈلی مبارک سے تھوڑا سا کپڑا ہٹا ہوا تھا. تو کئی صحابہ آئے حضور کی بارگاہ میں، سبھی اعزاز والے، پر حضور لیٹے رہے. عثمان غنی آئے تو کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کپڑے کو سیدھا کر کے فرمایا جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں میں اس سے حیا نہ کروں. کتنا وہ عجیب آدمی ہے کہ جس سے فرشتے بھی حیا کریں، وہ اس عثمان کا حیا نہ کرے. اور پھر مولا علی شیر خدا، کریم نے بات ہی ختم کر دی، فرمایا علی کی محبت ایمان ہے، علی کا بغض نفاق ہے. علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے کا جو حسن مقام حضور نے بیان کیا. میرا سوال یہ ہے کہ جو اتنی بلند پایا ہستیاں ہوں، کیا ہم ان پر بیٹھ کے تبصرے کریں گے؟ کیا ہم اپنی زبانوں کا انہیں نشانہ بنائیں گے؟ ان کے بارے میں ہم کلام کریں گے اور وہ لوگ کلام کریں گے جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جن کا کوئی مقام نہیں ہے، جو سیاسی اور سماجی اور فلائی قد کاٹ اپنا بتا کے تو جس پہ دل کرے وہ تبصرہ کریں؟ ہوش میں رہنا چاہیے. تو دیکھ تو صحیح تو بات کس کی کر رہا ہے، تو کن لوگوں کے تذکرے کر رہا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک آپ کو ترمذی میں ملے گی، حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے حضور نے جو ترتیب بیان کی نا، وہ ترتیب ذرا دیکھیے گا. کریم ابو فرمانے لگے رب کریم سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے، اس لیے محبت کرو کہ وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے. اور فرمایا مجھ سے اس لیے محبت کرو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کے لیے مجھ سے محبت کرو، اللہ کے لیے. اور فرمایا پھر میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو، اہل بیت سے محبت کرو کہ وہ میرا خاندان ہے، اور مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ کا حبیب ہوں. اور رب سے پیار کرو اس لیے کہ رب تعالیٰ تمہیں نعمتیں عطا کرتا ہے. بھائی یہ اگر مسئلہ سمجھ میں آ گیا، یہ حدیث کا عنوان اگر دل میں بیٹھ گیا کہ حضور فرماتے ہیں میرے لیے محبت کرو، میرے لیے محبت کرو اس لیے کہ وہ میرا خاندان ہے، وہ رسول کائنات کا خاندان ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. سادات کا ادب کرنا، ان کے لیے جذبات ادب کے رکھنا، حضور کی اولاد کے لیے اپنے دلوں کے اندر وارفتگی اور شوق رکھنا، یہ اس لیے ہے کہ یہ میرے نبی پاک کی اولاد ہے، یہ حضور کا خاندان ہے. اور اصلہ نال جے نیکی کریے اور نسلاں تاک نہیں بھول دے. ہمیں تو اپنی نسلوں کو وصیت کر کے جانی ہے کہ یاد رکھنا حضور کی اولاد کا احترام نہ بھول جانا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح العقیدہ اولاد کے تعلق سے اپنے نظریات ہمیشہ صاف رکھنا. تو عقیدت کا رشتہ، الفت کا رشتہ، ادب کا رشتہ، ان حضرات کا نام لینا تو ذرا نظریں جھکا کے لینا، ان کی بات کرنا تو لفظوں میں حسن پیدا کر کے کرنا، اپنے جملوں کو وضو دے کے ان کی بات کرنا، یہ اہل ایمان کا طریقہ ہے. اور پھر میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرنا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے میرے اصحاب کے متعلق اللہ سے ڈرنا.
مشکات میں حدیث ہے، ترمذی میں حدیث، اس کا درد ذرا دیکھنا۔ فرمایا میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، فرمایا میرے بعد انہیں اپنی زبانوں کا نشانہ نہ بنانا، یہ میرے اصحاب ہیں، انہیں اپنی زبانوں کا، اپنے طنز کا نشانہ نہ بنانا، یہ میرے لوگ ہیں، جو میرے ہیں نا ان کے بارے میں رب سے ڈرنا، ان کے بارے میں بات نہ کرنا، انہیں اپنی زبانوں کا نشانہ نہ بنانا، ان پر طنز نہ کرنا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے جس نے ان سے محبت کی اس نے میری وجہ سے ان سے محبت کی، میرے اصحاب ہے نا، اور فرمایا جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میری وجہ سے رکھا، اور میرے نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے جس نے ان کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور فرمایا جس نے مجھ کو اذیت دی اس نے میرے رب کو اذیت دی، اور جس نے میرے رب کو اذیت دی عن قریب میرا اللہ اسے پکڑ لے گا، عن قریب اللہ پکڑے گا اسے۔ گستاخان صحابہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دندناتے پھرتے ہیں، کوئی حکومت کوئی ادارہ ہم پر ہاتھ ڈالنے کو تیار نہیں، لیکن وہ یاد رکھے کہ حضور نے فرمایا عن قریب تمہیں اللہ پکڑے گا، عن قریب تم پکڑ لیے جاؤ گے، تم دھس لیے جاؤ گے۔ اہل بیت اطہار صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں ہمارے نظریات اتنے صاف ہونے چاہیے، اتنے سونے ہونے چاہیے، ہمارے عقائد کے اندر اتنا حسن ہونا چاہیے۔ حضرت عباس آتے، حضور کے چچا، نبی پاک کے چچا ہے نا، حضور کے چچا ہیں، جب وہ تشریف لاتے تو صحابہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے حضور کے چچا کے لیے، اس لیے کہ یہ اس کریم کے چچا ہیں جنہوں نے ہمیں زمین کی پستیوں سے اٹھا کر عرش کی بلندیوں تک پہنچایا۔ یہ اس کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں جنہوں نے راتیں ہمارے لیے دعائیں مانگی اور دن ہمیں تبلیغ کر کے گزارا۔ یہ اس کریم محبوب علیہ السلام کے چچا ہیں کہ جنہوں نے اپنی ولادت سے لے کر معراج شریف میں جانے تک اور معراج سے واپس آ کر اپنے وصال ظاہری تک اپنی ساری دعاؤں کا، محبتوں کا رخ ہماری جانب رکھا۔ حضرت عباس آتے تو لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، ان کا اکرام کرتے، ان کا احترام کرتے۔ اگر ہمارے دل ان کے لیے جھکیں گے نہیں، ہماری طبیعتوں میں ان کے لیے پیار نہیں آئے گا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ پھر ہم لوگوں نے کمزوری کی، ہم لوگوں نے پھر ظلم کیا۔ دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس علم حدیث سیکھنے جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی تھی، حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، علم حدیث کے لیے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے، خاندان رسول میں سے ہیں، لیکن جب ایک صحابی کے پاس جاتے تو کہتے میں کبھی اپنے استاذ کے دروازے پہ دستک نہیں دیتا تھا، میں بیٹھا رہتا تھا ان کے دروازے پر بیٹھ کے، ان کے دروازے پر بیٹھ کے، مرشد دے دروازے اتے محکم لائیے چوکاں، دروازے پر بیٹھ کے، پکے بیٹھ کے۔ مجھ سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے۔ دروازے پہ بیٹھتے، کہتے ہیں ہوا چلتی تو ریت بھی، مقدس ریت بھی مدینے کی وہ میرے بالوں میں پڑتی، مقدس خاک بھی پڑتی، پر میں انتظار کرتا، دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا تھا۔ استاذ مرضی سے آتے تھے تو پھر میں ان سے حضور کا دین سیکھتا تھا۔ حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر کے جا رہے تھے، سامنے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے، تو دوڑ کر آ کر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے کی لگام تھام لی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ میرے استاذ ہیں۔ ضرورت نہیں تھی، صرف یہ کہ لوگوں کو آداب سکھانے کے لیے لگام تھام لی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معزز فرد، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے ہمیں سکھایا گیا ہے کہ علماء کا ادب کرنا ہے، ہمیں یہ سکھایا گیا، ہمیں سکھایا گیا ہے کہ علماء کا ادب کرنا ہے۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے اترے اور جناب عبداللہ ابن عباس کے ہاتھ چومنے لگے، کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمانے لگے ہمیں بھی سکھایا گیا ہے خاندان رسول کا ادب کرنا ہے۔ تو صحابہ تو ایک دوسرے کے ساتھ یہ والا رویہ اختیار کر رہے ہیں، اپنی اولادوں کو حضور کے اہل بیت اور صحابہ کا ادب سکھائیں، ان لوگوں سے دور بھاگیں، دور بھاگیں جو اپنی زبانوں کا، اپنے طنز کا، معاذ اللہ اپنی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں صحابہ کو۔
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت کے وہ جو ستارے ہیں خاص، اور میں آپ کو عرض کروں یہ عالمی سازش ہے مسلمانوں کے خلاف، اس لیے کہ وہ لوگ جو حضور کی تربیت کے شاہکار ہیں اگر وہی مشکوک کر دیے جائیں گے تو پھر بعد والوں کا معاملہ کیسے ٹھیک رہے گا۔ ہمیں کتاب و سنت سارے کا سارا صحابہ کے ذریعے سے ملا، ہمیں روایت حدیث کر کے صحابہ نے ہم تک پہنچایا، زندگیاں لگا دی اس کام میں۔ تو اگر انہی لوگوں کو مشکوک کر دیا جائے گا تو پھر بعد والوں کی چیزیں کس طرح کر کے مستند رہیں گی؟ عالمی سازش کے تحت، غیروں کی سازشوں کے تحت ان لوگوں کے بارے میں یہ رویے روا رکھے جا رہے ہیں۔ آج 3 رمضان المبارک کے دن اس وقت آپ کے سامنے یہ گفتگو پیش کی جائے گی تو یہ دن ہوگا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی مقدس وفات کا، آپ کے وصال ظاہری کا۔ تو سیدہ پاک کے توسل سے، سیدہ پاک کے وسیلے سے ہم نے رب کی بارگاہ میں یہ بھی دعا کرنی ہے کہ وہ ہماری بیٹیوں کو شرم و حیا کی چادر دے، ان کے نصیبے اچھے کرے، اور یہ بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی چادر تطہیر کا صدقہ ہمارے دلوں میں صحابہ اور اہل بیت کی محبت بھی پیدا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔